अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये सज़ा उनको फ़ौजी अदालत से हुई है। 15 माह तक ये ट्रायल जारी रहा। आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन पर 4 इल्ज़ामात थे: ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। ये चारों इल्ज़ामात उन पर साबित हुए हैं और जिसके बाद उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तमाम कानूनी तकाज़े इन 15 माह के दौरान पूरे किए गए हैं। अब साबिक DG ISI के पास क्या आइनी और क़ानूनी इख्तियारात हैं या जो ऑप्शंस हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं, ये बात अब है। लेकिन दूसरी जानिब ये सिलसिला यहाँ रुकता नज़र नहीं आता है। इसके असरात पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो कैनवस है उस पर भी बिखरते नज़र आ रहे हैं। ये सज़ा सिर्फ साबिक DG ISI को नहीं हुई है, बल्कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी और बिलखुसूस जो हुक्मरान जमात थी उसके साथ भी ये ताने बाने जुड़ते दिखाई देते हैं। अब फैज़ इमरान जो गठजोड़ का सिलसिला है उस पर भी बातें हो रही हैं। क्या ये उस गठजोड़ का क्लाइमैक्स है, कहानी यहाँ ख़त्म हो रही है या कोई नई कहानी शुरू हो रही है? इस फैसले के असरात बिलखुसूस PTI पर क्या पड़ेंगे और PTI के ख़िलाफ़, क़यादत के ख़िलाफ़ जो 9 मई के केसेस सिविल अदालतों में हैं उन पर क्या पड़ेंगे, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला में जलसा किया था उस वक्त जब फैज़ हमीद DG ISI थे और उन्होंने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद आपको हिसाब देना होगा। क्या नवाज़ शरीफ का ये जो मुतालबा था आज पूरा हो गया है? आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। जो रिएक्शन अभी तक आया है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, वो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि फैज़ हमीद फ़िरौन थे और आइंदा के लिए ये फ़ैसला मिसाल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अभी फैज़ हमीद का मज़ीद ट्रायल होना भी बाकी है। डेफिनेटली खुद एहतसाबी की ये जो रिवायत पाक फ़ौज की तरफ से आई है, DG ISPR ने अपनी एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि दूसरे जो इदारे हैं उनको भी इसकी तरगीब करनी चाहिए। क्या अब इसकी तकलीद बिला तफरीक होगी, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरा जो रिएक्शन आया है वज़ीर-ए-आला KP के सुहेल आफरीदी का आया है। उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज़ हमीद को सज़ा इदारे का अंदरूनी मामला है। सुहेल आफरीदी आज फिर अडियाला के बाहर रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। बहरहाल सियासी मंजरनामा अब क्या होगा, ये जो एक मिसाल है और एक नई रिवायत सामने आई है और ये सज़ा जो हुई है इसके असरात क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में इन्हीं बात पे बात करेंगे। हमें सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, पाक फ़ौज का हिस्सा भी रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये फ़ैसला, इसके असरात और आने वाले दिनों में मज़ीद जो इस बिलखुसूस जो प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैरा है वो किस जानिब इशारा कर रहा है? अब्बास साहब, एहतसाब किसी का हो और किसी वक्त हो और किसी अंदाज में हो, उसको बहरहाल सराहना चाहिए, तहसीन करनी चाहिए, क्योंकि एहतसाब के बग़ैर कोई मुआशरा ना आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की कर सकता है और ना अपने मकासद जो हैं कौमी वो हासिल कर सकता है। फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी है। ये पाक फ़ौज ने अपने एक DG ISI को, ज़ाहिर अहम तरीन और हसास तरीन ओहदा है, उसको एक मिसाल बनाया है एहतसाब के हवाले से। और इल्ज़ामात जो उन पर आयद थे, सियासी मामलात में मुदाखलत, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, माली मफाद हासिल करना, वो जो टॉप सिटी का केस था वो तो एक मिसाल थी कि भाई किस तरीके से एक हाउसिंग सोसाइटी को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये वो सारे मामलात हैं जो कहीं भी किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन 2 चीज़ें जो हैं वो ये हैं, वो पहली बात तो ये है कि ये जो सियासत में मुलव्वस होना है उनका, क्या दौरान मुलाजमत सियासत में मुलव्वस होना है या मुलाजमत ख़त्म होने के बाद के अरसे में जब 2 साल तक वो या 3 साल तक मुलव्वस नहीं होना चाहिए था उन्हें, उस वक्त हुए हैं, ये है।
ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری معاملہ ہے جو ختم ہو گیا ہے, بظاہر لگتا تو نہیں ہے. یہ آگے بڑھے گا, اور آگے بڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کسی کمانڈ میں کام کر رہے تھے اور لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے, وہ ان سے سپیریئر تھے یا ان کے ماتحت تھے یا ان کے نیٹ ورک کا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیٹ ورک تھا اس کا حصہ تھے, وہ سارے آئیں گے, بلا تفریق آئیں گے, بلا امتیاز آئیں گے. یہ ایک دوسرا سوال ہے. تو اس لیے یہ تو اس پر تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. ماضی میں بھی میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں, احتساب کا کسی سیاستدان کا ہو, کسی جج کا ہو, کسی جرنیل کا ہو, کسی جرنلسٹ کا ہو, وہ انتقام نہیں ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, قانونی تقاضے پورے کر کے میں تو حق میں ہوں. جی ٹھیک. یہ جو ہم بعد میں بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ جی یہ وجہ اور وہ وجہ اور یہ بہانہ اور وہ بہانہ, یہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ نہ صرف آگے بڑھے گا بلکہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ایک شخص نے اپنے اختیارات سے غلط استعمال کیا ہے, اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے, سیاست میں مداخلت کی ہے, تو اس کو عبرتناک مثال بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یعنی یقین ہونا چاہیے قوم کو کہ یہ سلسلہ اب رک جائے گا, آئندہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا. یہ جس طرح ہماری جمہوریت کو, ہماری پارلیمنٹ کو, ہماری سیاست کو پلیوٹ کیا گیا ہے, یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سابق ڈی جی ISI 14 سال کی قید بامشقت, خود احتسابی کی تو یہ شاندار مثال ہے, لیکن اس میں سبق کیا ہے حکومت کے لیے, دیگر اداروں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو بڑی کلیئر بات ہے, 75 ایئرس کے بعد ایک اتنے ہائی پروفائل کیس کو سینئر آفیسر کو, ISI کے چیف کو اس طرح کی سزا ملی ہے, اور آپ نے چارج شیٹ ساری تقریباً پڑھ کے سنا بھی دی تھی. بات یہ کہ ایک تو فوج نے کلیئر کر دیا تمام پاکستانیوں کے عوام کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو کہ فوج کا خود احتسابی ہے نا نظام, وہ بڑا کڑا ہے, بڑا سخت ہے. اینڈ وی ڈونٹ بادر کہ وہ کس رینک کے ہوں, سینئر ہوں, جونیئر ہوں, سپاہی ہو, ایوری بڈی ہیز ٹو پاس تھرو. اور جب وہ کیا جاتا ہے تو انصاف کے تقاضے سارے پورے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ باقیوں کو سبق ہو کہ آئندہ کسی نے ایسی حرکت نہیں کرنی. نمبر 2 ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ اب اگر فوج میں ہم چاہے اتنے سینئر آفیسرز کو بھی سزا دے سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک 3 اسٹار کو ہوئی ہے, ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر کو سزائے موت بھی ڈکلیئر ایگزیکیوٹ ہوئی تھی. بات یہ کہ واٹ اباؤٹ سول آرگنائزیشن, آپ کے سول اداروں میں یہ سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی ایک پولیٹیشین کو, کسی ایک سول ان کے کسی پارٹی کے لیڈر کو آپ نے کسی کو سزا ہوتے ایسے دیکھی ہے؟ دس از اے سیٹ. یہ آپ کے ملک میں آپ کا نظام ہونا چاہیے. نہیں بریگیڈیئر صاحب, سزا تو عمران خان کو بھی ہو چکی ہے, نواز شریف صاحب کو بھی ہوئی تھی, زرداری صاحب کو بھی 1-2 کیسوں میں ہو چکی ہے. لیکن وہ سزا ہوتی ہے, لیکن وہ کتنے عرصے ہوتی ہے؟ یہ ہماری جو سزا ہے یہ اٹ ول گو ٹل دا ٹائم کورٹ ان کو آگے جا کے اگر ریلیف دے گا ہائی کورٹ تو دے گا, ادروائز فرام آور سائڈ اٹ از فائنل. نمبر 2, اس میں دیکھیں کوئی تفریق نہیں ہے, اور یہ بڑی کلیئر بتا دی گئی کہ ابھی آئندہ کے لیے ڈیٹرنس فار آل سرونگ ریٹائرڈ آفیسرز کے لیے بھی, کہ اب یہاں پر کسی کو بھی کوئی ہمت نہیں کرے گا. ان کو پتہ چل گیا کہ فوج از ویری سیریس, کہ آپ کسی اپنے ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف. نمبر 2, آرمی سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں کر سکتے. آپ کو 2-3 سال کے لیے آپ کے بار لگا ہوا ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی حصہ نہیں لیتے, وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے. اینڈ نیور یوز مس یوز آف اتھارٹی, دیٹ از کرمنل ہے. آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے ملک کے نظام چلانے کے لیے, سسٹم چلانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, بٹ ناٹ کہ کسی کو اننیسیسری ہارم کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں فوج نے بڑی کلیئر کر کے بتا دی. اور ابھی اور بھی آفیسر کی انکوائری کچھ چل رہی جو میرے آئی تھنک سو وہ بھی چل رہی ہے, وہ بھی اب اس کی آہستہ تو ان کے بھی کیسز نظر آنے شروع ہوں گے, جو ظاہر ان کے ساتھ کچھ ہوں گے, رہے ہوں گے, وہ ہوں گے, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ابھی چلتا رہے گا, اور یہ ہونا چاہیے ونس فار آل, اٹ شوڈ اینڈ, تاکہ آئندہ کے لیے کبھی بھی ایسی چیزیں نہ, اور کرسٹل کلیئر سسٹم دے لیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال عام طور پر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ فوج کا جو احتسابی نظام ہے وہ بہت ہی کڑا بھی ہے اور مثالی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود کار نظام کیوں نہیں بروئے کار آتا، اور اس وقت کیوں نہیں گرفت میں آتا؟ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ گرفت میں کیوں آتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر دیکھیں 98% کیسز میں اسی وقت ہوتا ہے. کوئی کمانڈ میں غلطی کرتا ہے، کوئی سٹاف پہ غلطی کرتا ہے، کوئی کسی اور انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس آرگن میں کرتے ہیں، سب جگہ پہ احتساب ہوتا ہے اور اسی وقت ہوتا ہے. فوراً ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے کسی اور فارمیشن کے ساتھ، کمانڈ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو انکوائری شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر چارج شیٹ بن کے آپ کو کورٹ مارشل اناؤنس ہو جاتا ہے اگر وہ ایکشنیبل پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس اویلیبل ہے. بالکل اس کو پھر ہم کمانڈ میں بھی نہیں رکھتے ہیں تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر سکے. ہمارا تو یہاں تک سسٹم اتنا سخت قسم کا ہے اور اس پہ کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. یہاں تک ہم کرتے ہیں کہ اگر ایک سپاہی کو بھگوڑا ہوا ہے اور اس کو 1 سال کی سزا ملی ہے، جیل ملی ہے سول کورٹ جیل میں، پوری رجمنٹ کو فال کیا جاتا ہے. ایڈجوٹنٹ اس کا چارج پڑھ کے سناتا ہے جس کے چارج شیٹ بنتی ہے اور سب کے سامنے اس کے بیج سنیچ کیے جاتے ہیں، رینک اتارے جاتے ہیں، ہینڈ کف کیا جاتا ہے پوری رجمنٹ کے سامنے. یہ ایگزامپل ہے کہ اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے. یہ بتائیے، اب یہ ٹیکنیکل بات ہے، ظاہر ہے جو فیض حمید صاحب کی سزا ہے یہ ماضی میں جو جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب اور جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو کورٹ مارشل ہوا تھا اس سے کتنا مختلف ہے یا ویسا ہی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ جنرل ضیاء الدین، خواجہ ضیاء الدین کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا. بالکل، یہ دیکھیں یہ تو پورے جس طریقے سے کورٹ مارشل ہوتا ہے سزا اسی طرح ہوتی ہے. ان کو جو 14 سال ملے ہیں بالکل انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے. اب 15 مہینے بھی اسی لیے لگے ان کے کہ ان کو پوری صفائی کا موقع دیا گیا ہے. ان کے جتنے لائر تھا ڈیفینس کا جو انہوں نے صفائی کے لیے گواہ پیش کرنے کیے گئے، تمام فارمیلٹیز کرنے کے بعد ان کو اس لیے کیا گیا کہ تاکہ آگے ابھی جب یہ کیس جائے گا، اگر یہ ریمیڈی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کورٹ کے اندر، تو وہاں پر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پورا اب یہ کیس وہاں پر جائے گا. اس لیے تمام نیٹی گریٹیز، لیگل نکولنس، ہر چیز کور ہوتی ہے. اس لیے ٹائم لگتا ہے کہ لگا کہ ادروائز جنرلی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے میں کیس فائنل ہو جاتے ہیں. یہ اٹس ناٹ لیکچیبل. جو ڈر ہوتے ہیں ملٹری کورٹ میں گیا سب کچھ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جہاں پر آپ ڈیٹس نہیں دیتے ہیں، جہاں کورٹ میں آپ کو سول کورٹ میں 2-3 مہینے کو ڈیٹ دے دیتے ہیں، یہاں پر دنوں کے حساب سے چلتا ہے. دیٹ از اونلی ڈفرنٹ. باقی تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ آپ کے خیال میں آپ کا تجزیہ کیا ہے یا انفارمیشن کیا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا یا یہ سزا ہو گئی اور یہ باب جو ہے بند ہو گیا، یا اب یہ مزید آگے بڑھے گا؟ سیاسی لوگ جو ان کے ساتھ رابطوں میں تھے، جو گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے وہ تھا، ان سے جو سپیریئر اتھارٹی تھی جس کو یہ جواب دے تھے، یہ معاملہ احتساب کا آگے بڑھے گا یا بس یہ ختم ہو گیا، اب نیا باب کھلے گا کوئی؟ دیکھیں یہ کورٹ مارشل ارشاد صاحب تھا جو آرمی کے رولز کی وائلیشن تھی، یہ اس پہ کورٹ مارشل ختم ہو گیا. لیکن جو 9th میں اس سے ریلیٹڈ ایشو، آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، 9th میں ہو رہا ہے، اس کے بعد ان کو آپ اس کے دوسرے نتائج کیا ہو سکتے تھے. فوج نے تو بڑی ایک عملی سے پیشہ ورانہ طریقے سے ہم نے کنٹرول کر لیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فائرنگ ہو جاتی، ٹریگر ایکٹیو پہلے ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، وہ فائر کر دیں، کیا اس کے اثرات ہوتے؟ وی گو فار دیٹ کہ اس کا کیا ہو سکتا تھا. تو اس لیے اس کے بعد اب جو ہوگا وہ اس کی انکوائری میں بھی آئی ایم شیور کہ پروگرس میں ہی ہوگی. اس میں بھی جا کے پولیٹیشین بھی آئیں گے، پی ٹی اے کے لوگ ہوں گے جو مسنگ بھی ہیں، غائب بھی ہیں، وہ بھی ہوں گے، میں بھی جو جن کو یہ جواب دیتے سب اس میں شامل ہوں گے. نہیں، اس میں بریگیڈیئر صاحب اگر سیدھی بات کریں اور ڈائریکٹ کویسچن پوچھوں، یہ جو فیصلہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ڈائریکٹ عمران خان پر پڑتے نظر آ رہے ہیں؟ It is quite likely، کیونکہ ظاہر ہے جو اگلا کے 9th میں کا جو آئے گا اس کے ساتھ یہ لنک ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس میں اور لوگ بھی سیاستدان بھی آئیں گے اور اڈیالہ کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی شامل اس میں ہوں گے، ہو سکتے ہیں آگے سے. تو مجھے پوری طرح نہیں پتا، لیکن جو پیراگراف ہے اس میں ساری کافی حد تک یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ اپیل ان کی آرمی چیف کے پاس جائے گی اور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کریں گے یا ہائی کورٹ میں بھی اپیل ہو سکتی ہے؟
نہیں یہ ہائی کورٹ میں ہی کریں گے, یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہاں پر اپنی ریمیڈی لیں گے. اچھا, اگر وہاں کو ریلیف ملتا ہے ٹھیک ہے, ہی کین گو ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, دین ہی کین گو ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو ایک نارمل سویلین کا پروسیجر ہے. اب دا کیس از ناؤ ان دا سول کورٹ, اس کے بعد یہ سارا پروسیجر وہی اڈاپٹ ہوگا, نتھنگ ایلس. نہیں اب یہ آئین قانون کیا کہتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد فوجی عدالت کا فیصلہ, کیا اس کو اب وہ اپیل چیف آف دی آرمی سٹاف کے پاس نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ میرے حساب سے تو یہ اسٹیٹ اوے اب ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہاں اپیل کریں گے, اس کے بعد یہ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس, اس کے پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو ایک نارمل پروسیجر ہے. کیونکہ چیف آرمی صاحب نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوگا, سزا دی ہوگی, تبھی یہ فائنل ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ دا فائنل اتھارٹی. اچھا, آپ کے خیال میں اب معاملات نارملائز ہوں گے؟ ایک مثال قائم کر دی گئی ہے کہ یہاں احتساب سے کوئی بالا تر نہیں ہے. ابھی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ جو ناروے کے سفیر ہیں وہ عدالت میں گئے تھے, کسی ملزم کے کیس کی سماعت میں شریک ہوئے تھے, ایمان مزاری کی ڈیمارچ کیا گیا ہے ان کو. تو اسٹیٹ اپنے آپ دکھا رہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہی ہم اب نارملائز ہوں گے معاملات, استحکام کی طرف معاملہ جائے گا یہ, یا یہ مزید پڈورا باکس کھلے گا؟ نہیں, اب تو اس کے بعد دیکھیں, یہ تو نارملائز, اسٹیٹ از ویری کلیئر, تو پاکستان کے قانون میں کوئی آؤٹ سائڈر انٹرفیئر نہیں کر سکتا, بی ویری کلیئر. ٹھیک. اور اس کے علاوہ پھر جو اسٹیٹ کا قانون ہے, ریاست قانون ہے, اس کے مطابق کیس چلے گا. جو چلا ہے وہ پہلے ملٹری کورٹ کا تھا, اب چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر, جب جو ہی اپیل دائر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو نارمل پروسیجر ہے اس کا کیس چلے گا. اٹس ویری کلیئر. صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب جو پولیٹیکل کینوس ہے, سیاسی منظرنامہ ہے, یہ کس طرح انفولڈ ہو رہا ہے؟ کیا یہ کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف پابندی کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی کو میں خاص طور پہ, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ فوج کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں. سپہ سالار وہ سپہ سالار جس کو دنیا مانتی ہے, ان کی جو یہاں پر اس وقت خدمات ہیں پاکستان کے لیے, اتنے بڑے دشمن کو چارے شانے چت کر دینا, اور اس کے بعد اس کا منہ کالا کرنا, شکست فاش دینا. ٹرمپ کو دیکھ لیں, دنیا کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں. ہم اپنے سپہ سالار کے اپنے یہ باتیں ڈیرویٹری ریمارک سے رہیں, یہ مورال آف ٹروپس کے لیے بڑی خطرناک ہے. اٹ از ویری سیریس تھنگ. اور یہ ڈی جی ایس نے کلیئر بات کر دی, اٹ از ان ایکسیپٹیبل. یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہا کہ ناؤ اٹ از اپ ٹو دا ڈیسیژن آف دا سول گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اب اس کو دیکھیں گے, اس کو کیا کرنا ہے. صحیح. پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, -1% بھی ہے, جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر ان کا بیہیویئر اب کیسا ہے اگلی پارٹی کا, وہ چیزیں ساری پہ شامل ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بہت سے قیاس, بہت سی باتیں ہوتی رہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں, اور نواز شریف صاحب اکثر حساب کی بات کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں پھر انہوں نے حساب کی بات کی. اب ایک قیاس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے, یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی جوڈیشل افسر کی طرف بھی جا رہا ہو, ان کے بھی احتساب ہو سکتا ہے, کسی سیاستدان کی بات بھی ہو رہی ہے. اس احتساب پر مہر کیسے ثبت ہوگی؟ کہ کیا پاکستان کے اندر احتساب کا نظام بدلنا ہوگا, ایک پراپر میکینزم جس طرح فوج کے ادارے میں ہے وہ لانا ہوگا, یا موجودہ جو ادارے ہیں, اگر ہم سول احتساب کی بات کریں, اکاؤنٹیبلٹی کی, یا آپ کا نیب ہے یا آپ کا اینٹی کرپشن ہے, انہی کے ذریعے یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ آیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی فوجی یہ سوال اٹھائے گا کہ جی یہ کورٹ مارشل درست نہیں ہوا, یا جو طریقہ کار پروسیجر فوج کے اندر ہے اس کو پورے طریقے سے وہ نہیں کیا گیا. ہمارے سول کا ایک مسئلہ جو بن چکا ہے کہ ہم ابھی تک وہ میچورٹی نہیں آئی, نہ ہم نے سسٹم میں وہ میچورٹی رکھی ہے, نہ ہم نے اس کو فول پروف بنایا ہے, اور نہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہوا پیدا کہ ہم اگر کوئی انصاف ہوتا ہے تو اس کو انصاف مان سکیں. یہ پرابلم ہے ہمارے.
کہ جرم ثابت بھی ہو جائے، یعنی آپ سول کوڈ میں عام کیس ہو، چوری کا کیس ہو، چوری برآمد ہو جائے، مانتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس ہوگا، صحیح ہے، کہ لو جی نہیں جی یہ تو یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، بدقسمتی سے ہماری عدالتیں چلتی حجت پہ، حجت ہے ایک۔ یہ جو نیب کا سسٹم تھا یہ سیاستدانوں نے خود بنایا تھا نا جی، اس کے بعد جب نیب متحرک ہوا تو اس سسٹم میں بھی خرابی سامنے آ گئی کہ وہ انتقام کا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، اور جن کو سزائیں ہوئی انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ آج تک کورٹ کا، سپریم کورٹ کا ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کو کسی سیاستدان نے جو اس کا وکٹم ہے درست مانا ہو، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس میں جو اصلاح کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، منصب منصف پہ بھی رہے ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مروت صاحب، فیصلہ تو آ گیا، سب کے سامنے ہے، یہ فوجی عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اور سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ کی نظر میں کیا یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ بلا تفریق احتساب کی طرف بڑھے گا، پروان چڑھے گا؟ بہت شکریہ۔ میں نے پریس ریلیز دیکھی ہے، فیض حمید کی سزایابی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ شاید آنے والے وقت میں اور کیسز بھی اس کے ٹرائی ہوں گے۔ جی، میں یہ جو الزامات تھے بے تحاشا الزامات تھے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اپنے دور میں موصوف نے اپنے اختیارات کا انتہائی ناجائز استعمال کیا، جس سے اس ادارے کی بھی بدنامی ہوئی۔ صرف ایک کیس جو قمر معیز کا سامنے آیا، وہ کیس پاکستان کے قانون میں اغوا برائے تاوان کے زمرے میں فال کرتا ہے، اور ایسے کیسز کی عام سزا جو ہیں وہ سزائے موت ہے۔ باقی جو ہیں 4 چارجز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ 14 سال جو قید ہیں شاید ایک ریزنیبل انہوں نے کوشش کی ہے سینٹنسنگ میں کہ جو سزا ہو وہ ریزنیبل ہو۔ میں یہ سزا قانون کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قانون میں اس سے کم سزا نہیں ہو سکتی ہے، یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، اور 14 سال عمر قید کے زمرے میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ بھی ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ اپنے جرنیلوں کا احتساب کیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ احتساب کا دائرہ آپ کے خیال میں وسیع ہوگا اور بہت سارے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ احتساب کا عمل چند لوگوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ مسلسل جاری رہے گا، اور آئندہ کوئی بھی شخص جو جرم کرے گا اور وہ ثابت ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، اس کے مرتبے کا، اس کے عہدے کا، اس کی شخصیت کا کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے، جی، کیونکہ فیض حمید جو ہیں اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بلا تفریق احتساب ہوتا تو پھر تو باجوہ صاحب بھی ساتھ میں ہونے چاہیے تھے۔ یہ جب تک تفریق ہوگی، جب تک اس کو چھوڑو اس کو پکڑو، تب تک اعتماد جو ہیں وہ لوگوں کا بڑھے گا نہیں۔ آپ نے اگر اپنے اداروں میں، اپنے ملک میں، اپنے نظام میں، اپنے معاشرے میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اور احتساب جو ہیں اس کو ایک اٹل حقیقت بنانا ہے، تو پھر یہ کام بلا تفریق ہونا ہوگا۔ اس میں کوئی تفریق کسی عہدے کی، کسی فرد کی، کسی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں، یہ قید اور قید با مشقت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قید جو ہے وہ پرووائڈ ہوتا ہے قانون میں کہ کوئی جرم ہے، اب جو چھوٹے جرائم ہوتے ہیں اس میں قید با مشقت عموماً نہیں ہوتی ہے۔ جو سنجیدہ جرائم ہوتے ہیں یا سنگین جرائم ہوتے ہیں اس میں محض قید نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ریگرس امپریزنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بامشقت قید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شخص قید ہو جاتا ہے اس کو جیل کے اندر
بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں، قالین بافی کا کام ہوتا ہے، وہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں گیم سکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ تدریس ہوتی ہے، وہاں پہ زمینوں پہ کام ہوتا ہے، کیاریوں پہ کام ہوتا ہے، فصل اگائی جاتی ہے، یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، حتی کشیدہ کاری کے کام ہوتے ہیں، روٹی پکانے کا کام ہوتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ انہی قیدیوں سے لیے جاتے ہیں جو بمشقت قید ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو فیض حمید صاحب کو کون سے آئینی اور قانونی آپشن دستیاب ہیں؟ وہ اپیل کریں گے آرمی چیف کو، یا ہائی کورٹ میں جائیں گے، یا اب آئینی عدالت ہی ان کے اپیل سنے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے مرحلے پہ اس کے پاس اپیل کی ریمیڈی ہے آرمی چیف کے پاس. وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر اس کی اپیل غیر معینہ مدت میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. وہ بھی اس صورت میں جب اس کی اپیل جو ہے وہ غیر معینہ مدت میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے، یا آرمی چیف اس کی اپیل رد کر دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں پھر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. ویسے متعدد فیصلے ایسے ہیں ہائی کورٹ کے، آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 3 میں ہائی کورٹ پہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں قدغن لگی ہیں کہ وہ فوج سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ان کی جانکاری یا ان کا جوڈیشل ریویو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے ایسے بھی فیصلے ہیں جس میں جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ، یا جس میں میلافائڈی کے پوائنٹ پہ، یا جس میں فیئر ٹرائل کے پوائنٹ پہ جو ہیں عدالتوں نے ایگزامن بھی کیا ہے. لیکن ابھی تک جو جھکاؤ ہیں، جو ٹلٹ ہیں، وہ یہی ہیں کہ عدالتیں زیادہ تر سول عدالتیں یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پرہیز کرتی ہیں ملٹری کے سزائے یابیوں میں یا ملٹری کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ملٹری کی سروس میٹر کیوں نہ ہو تو اس میں جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ پرہیز کرتی ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں، ظاہر ہے وہ سابق ڈی جی ISI رہے ہیں، صدارتی تمغے بھی ان کے پاس رہے ہوں گے، تو ان کو جیل میں کلاس کون سی میسر ہوگی؟ میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، کہ شاید یہ فوجیوں کے لیے ایک ایئر مارشل بھی ہیں، کچھ اور جرنیل ہیں، یہ اب شاید جگہ ہے 40 کنال کی، اور وہ میرے خیال میں جیل نہیں ہے بلکہ ایکچولی ایک سیف ہاؤس ٹائپ ہے جس میں بہت زیادہ سہولیات ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید فضائیہ، نیوی اور آرمی کے افسران نے سوچ کے کہ ہمارے جو فارمر باسز ہیں یا کولیگز ہیں وہ جیل میں اس طرح ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو بلکہ تھوڑا ریسپیکٹیبل وے سے ان کی لیونگ ہو، تو انہوں نے اب یہ جیل بنائی ہے اور اس میں رکھا جا رہا ہے. وہ جو جیل ہیں وہ تو کلاس سے بالا ہیں، باقی جو کلاس سٹرکچر تھا یہ آج سے 10 سال پہلے بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک کلاس بھی ہوا کرتی تھی. بعد میں جو پاکستان پریزن رول ہے 1978 اس میں ترمیمات ہوئی، اور اب B کلاس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ آپ کو اگر آپ جرنیل ہیں، آپ میجر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کوئی منسٹر رہے ہیں، آپ نے MA کیا ہوا ہے، یہ تمام چیزوں پہ پھر آپ کو کلاس مل سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اس کو بہت سے لوگ عمران فیض جو نیکسس ہے اس کا ڈراپ سن کہہ رہے ہیں، اس کا اثر بانی PTI پہ اور PTI پہ بھی کیا ہونا ہے، اور ہونا ہے تو کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو آخری انہوں نے پیرا لکھا ہے، اب یہ تو الزام زبان زد عام ہیں کہ اگر کوئی سیاست انہوں نے کی ہے خصوصاً دوران سروس یا سروس کے بعد، تو اس پہ الزام جو ہے PTI کا لگا ہے. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ انہوں نے خان سے جیل میں ملاقات بھی کی، اور پھر جس کا وہ جو ڈپٹی سپرڈنٹ اکرم کو جو ہے اٹھانا پڑا، جو شاید ابھی تک نظر بند ہیں. اور اپنے حد تک انہوں نے مکمل کوشش کی
کہ ان کے مقاصد نکل آئے اور شاید اس مقصد میں انہوں نے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا. لہذا جو ان کے جرائم تھے، اب یہ تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم ادھر اسلام آباد میں وکالت کرتے تھے، آئے دن لوگ اٹھائے جاتے تھے، آئے دن جو ہیں پارلیمنٹیرین دبائے جاتے تھے، ڈب ہوتے تھے. یہ کام کوئی اچھے کام تو نہیں ہے، یہ کوئی قانونی کام تو نہیں ہے. اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ فوج نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اپنے جرنیلوں کو 14 سال قید دے سکتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی یہ سوٹ فالو کرنا چاہیے اور یقیناً کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ یہ جو ان کی اس ابتدائی قید کے بعد اور مرحلے بھی آئیں گے، اور شاید انہوں نے شواہد اس حوالے سے اکٹھے کیے ہوں گے. انہوں نے جائنٹ ٹرائل کی نشاندہی کی ہے اور سیاسی بنیادوں پہ اس کے ملوث ہونے اور پھر اسی حوالے سے جرائم کے ارتکاب کے. ویسے بھی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کافی سرگرم تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خان صاحب پہ مزید پریشر ڈلوانے کے لیے اور پی ٹی آئی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی سراسیمہ اور پریشان ہوگی یہ جو پیغام دیا ہے. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اور زیادتی ہوگی عمران خان کے ساتھ اگر آپ جو ہیں ان کے تانے بانے فیض حمید کے جو عوامل ہیں یا اعمال ہیں ان سے جوڑ کے اس کو کسی کرمنل ملٹری ٹرائل میں کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک لیوریج کے طور پہ ضرور استعمال ہوگا، بارگیننگ کے لیے استعمال ہوگا. جب نہیں، آپ کی نظر میں مروت صاحب، آپ کی نظر میں جو 9 مئی ہوا اس میں بانی پی ٹی آئی کا اور فیض حمید کا کیا کوئی کردار تھا، اور تھا تو وہ کیا تھا؟ جب 9 مئی ہوا نا، میں 9 مئی کے ایام میں خان کا بہت قریبی تھا. رات کو دیر تک جو ہے ہماری گفتگو ہوتی تھی، زوم پہ، ٹیلی فون پہ، آمنے سامنے. اور آپ یقین کریں کہ 9 مئی ہونے کے بعد چونکہ میں خان کا وکیل ہوا اور پی ٹی آئی کے درجنوں فرنٹ لائن لیڈروں کا وکیل ہوا، تو یہ چیز مجھ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی اگر فیض حمید کا کوئی کردار اس میں رہا ہو. میں نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی فیض حمید کو خان سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کسی بھی اجلاس میں یا کسی بھی موقع پہ فیض حمید کا کہیں پہ ذکر ہوا. مروت صاحب یہ تو ہوا نا کہ بازی کی بات ہے. اب اس وقت آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ محاذ آ رہا ہے کہ جس سطح پر وہ چلے گئے ہیں وہ اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور روزانہ بیانیے کے اندر جو خان صاحب جاری کرتے ہیں اس میں سختی آتی جا رہی ہے، تلخی آتی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگ سکتی ہے آپ کے صوبے میں، گورنر راج لگ سکتا ہے اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں؟ یہ معاملات تو کافی خراب ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ رہائی جو ہے خان کی، وہ تو اب پی ٹی آئی کا نعرہ بھی نہیں رہا ہے نا. پہلے پی ٹی آئی کا نعرہ ہوتا تھا خان کی رہائی، خان کو رہا کرانا. اب تو پی ٹی آئی خان سے ملاقات کی متمنی دکھائی دیتی ہے. بالکل. اور اس میں جو کردار ادا کیا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی پارٹی جو ایسے حالات میں پھنسی ہو، ان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بطور بازو آپ ریاست کو چیلنج کریں، اور دوسرا طریقہ کہ اسی نظام میں بیٹھ کے آپ اپنے لیے راستہ نکالیں. اب پاکستان کی ریاست کے خلاف ہم سب پاکستانی ہیں، کسی نے ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سوچ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. بطور بازو یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس حکومت کو رگڑا دے، ریاست کو رگڑا دے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچی ہے، وہ ہے نظام میں رہتے ہوئے ایک گریس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا. اور یہ مواقع ہمیں ملے، ہم نے ضائع کیے. اور
دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی میں بیانیے ہیں یہ بیانیے انتہائی ایک چھوٹی مینارٹی کے بیانیے ہیں، چند لوگ ہیں جو جن کی خان تک رسائی ہے. باقی اگر آپ پارلیمنٹیرین کو سنیں، پارلیمنٹری پارٹیوں کی میٹنگز کو سنیں، سینئر قیادت کو سنیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں مصالحت مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، سب یہی کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہوا، جو زبانیں استعمال کی گئی اور جس نہج پہ آ کے اب یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ان حالات میں مجھے کوئی مفاہمت بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم خان صاحب جو قید میں طوالت ہیں اس کو مزید طوالت دے رہے ہیں. ایمیننٹلی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. صحیح. اچھا، اس وقت حکومت دعوت دے رہی ہے، ایاز صادق صاحب نے دعوت دی، وزیر اعظم نے دعوت دی کہ جی مذاکرات کریں. اگر مثال کے طور پر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک مرنجہ مرنج شخصیت ہیں، یا اسد قیصر صاحب ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں، وہ آمادہ کر لیتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ساتھیوں کو مذاکرات پر، تو کیا مذاکرات کی میز پر پی ٹی آئی بیٹھ کر کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا حکومت صرف لارا لگا رہی ہے، مذاکرات میں وہ سنجیدہ نہیں ہے؟ میں گوشت کر دوں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو تبھی کچھ مل سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ پرسپشن ہو کہ یہ پارٹی جو ہے عوام کو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکال سکتی ہے. اچھا. کیونکہ پلوں کے نیچے اتنا پانی پھینک دیا ہے کہ اب یہ نہ سیاسی جنگ رہی ہے نہ قانونی جنگ رہی ہے، یہ بالکل ذاتی عداوت بن چکی ہے. اور اگر یہ ابھی جو مسئلے مسائل اٹھے چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفیکیشن پہ، تو میں اور شاید کچھ لوگ امید باندھ بیٹھے کہ اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو شاید ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. بیسیکلی اگر یہ آپس میں لڑ بھی پڑے نا تو پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنے والے. اچھا. ہمیں نہیں چھوڑنے والے. اور اس وجہ سے جو ہے 56,000 سے زیادہ اب پرچے درج ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ شاید ابھی تھوڑی سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی جو ہے کے پی میں کوئی ہلچل نہ ہو یا تحریک نہ ہو، کیونکہ وہ بیسیکلی فطرتاً اس کی سوچ جو ہے وہ ایگریشن کی ہے، وہ زیادتی کو برداشت نہیں کرتا ہے، وہ ان کا جواب پتھر سے دیتا ہے. تو اس لیے آگے اگر دسمبر میں یہ کوئی لانچ نہیں کرتے ہیں، ابھی تک تو لوگ جان چھڑا رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب کہتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اعلان کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ ناصر عباس صاحب اعلان کریں گے، وہ کہتے ہیں چکدئی صاحب اعلان کریں گے. کل انہوں نے بتا دیا کہ چکدئی صاحب جو ہے اعلان تب کریں گے جب خان صاحب سے مل لیں، یعنی کہ کئی صاحب واپس جو ہے جیل میں چلا گیا. ایسے صورتحال میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 1-1.5 ماہ کے اندر کوئی، البتہ حکومت نے جو پیشکش کی ہے یہ پیشکش جو ہے صرف پیشکش کی حد تک ہی محدود ہے. اور صاحب یہ بتائیے، آج جو سہیل افریدی صاحب کی گفتگو ہم نے سنی ہے اس میں تھوڑا مختلف یہ تھا کہ وہ گورننس کے میٹرز پہ دوسرے صوبوں اور ان کے چیف ایگزیکٹو پہ تنقید کر رہے تھے. عمومی طور پہ حکومتیں یہ کرتی ہیں. سہیل افریدی کی ٹون میں کوئی فرق آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو کیا اس کو جس طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مماثلت ظاہر کر رہے ہیں وہ بات درست ہے؟ میں نے تو آج ان کی یا کل ان کی کوئی تقریر دیکھی نہیں ہے، لیکن میں نے اس دن ایک بیان دیکھا. شفیع جان جو ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے اور پی ٹی آئی کے بڑے مخلص اور بڑے باکردار اور بڑے ہی میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کے پی حکومت کی پہلی ترجیح جو ہے وہ ہے خان کی رہائی، اور ہمارا ماٹو یہ ہے. اب حکومتیں جو بنتی ہیں آئین اور قانون کے تحت، وہ ان آئینی اور قانونی فرائض کی ادائیگی کے لیے بنتی ہے.
جی جو آئین نے بیان کی ہیں، گورننس کی ہیں، امن و امان کی ہیں، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کی ہیں، لوگوں کی صحت کے کیئر کرنے کی ہیں. اب اگر اعلان حکومت یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ نہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اور جو آئینی اور قانونی ڈیوٹی ہیں اس سے پہلودی کر رہے ہیں. یہ بیان ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس بیان کے قانونی بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، اور آئندہ کسی بھی عدالت میں بطور شہادت بھی کے پی کی حکومت کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. صحیح. لاسٹ کوئسچن بریف کمنٹ کر دیں. گورنر راج اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بلف ہے یا اس میں سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، گورنر راج میں ذاتی یہ ویو رکھتا ہوں کہ شاید نہ وفاقی حکومت لگانا چاہتی ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ لگانا چاہتی ہے. اچھا. اس کو انہوں نے ایز اے تھریٹ استعمال کیا، اور اگر کوئی اور ذریعہ نکلتا ہے تو وہ اس راستے کو اپنائیں گے. گورنر راج شاید ان کے لیے ایک آخری آپشن ہوگا. امیڈیٹلی مجھے اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ناخوشگوار ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے تو امیڈیٹلی مجھے گورنر راج لگنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شیر افضل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.